बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुन नहल की आयत नंबर 68 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व औहा और वही भेजी रब्बुका तेरे परवरदिगार ने इला तरफ अन्नहली शहद की मक्खी के अन के इत्तखिजी के तू बना मिन मिन से अलजिबाली पहाड़ों में बुयूतन घर व मिन और से अशजरी दरख्त से व मिम्मा और उसमें से जो यारिशून जो वो चढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो है बेसिकली बल्कि इससे नेक्स्ट आया भी जो है उसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। सुम्मा फिर कुली खा मिन से कुल्ल समराती तमाम फलों में से फसलू की फिर चलती जा सुबुला रास्तों पर रब्बिका अपने परवरदिगार के जुलुलन नरम और आसान यखरुजु निकलती है मिन बुतूनिहा इनके पेटों से शराबुन पीने की चीज मुख्तलिफुन मुख्तलिफ हैं अलवानुहु उसके रंग फीही उसमें शिफा उन शिफा है लिन्नासी लोगों के लिए इन्ना बेशक फी में दालिका इस लायतन निशानी है लिकौमी ऐसे लोगों के लिए यतफक्करून जो कि गौर व फिक्र करते हैं। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं बेसिकली शहद की जो मक्खी है उसका जिक्र इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों की तरफ वही की या हुक्म दिया या इरशाद फरमाया कि पहाड़ों और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो कि लोग बनाते हैं उनमें जाकर अपना घर बनाओ और हर किस्म के फलों में से खाओ, हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के रस्तों पर चली जा और उसके पेट से पीने की यानी मक्खी के पेट से शहद की मक्खी के पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग क्या है मुख्तलिफ हैं और इसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। अब यहाँ जो है शहद की मक्खी जो है उसका जिक्र है और सबसे पहली बात जो उसके बारे में बताई जा रही है। अब शहद की मक्खी क्या करती है, शहद बनाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि व औहा रब्बुका कि तेरे परवरदिगार ने वही की किसकी तरफ, इरन नहली शहद की मक्खी की तरफ। शहद की मक्खी की तरफ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की। अब वही जो है ना, जैसे कि हम इसके मीनिंग्स क्या होते हैं यूजुअली जो इस्लाम की इस्तिलाह में जो इसकी इस्तिलाही मीनिंग्स हैं वो क्या हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना पैगाम फरिश्तों के ज़रिए से जो पैगंबरों तक पहुंचाते हैं वो वही कहलाता है। लेकिन अगर हम इसके लफ्ज़ी मानी देखें कि वही के लफ्ज़ी मानी क्या है कि जो है कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन यानी ऐसी पैगाम रसानी जो कि सीक्रेट हो और बहुत तेज़ हो, जो कि हम वही में भी देखते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही जो है पैगंबरों की तरफ भेजते हैं तो वो भी क्या होती है, सीक्रेट होती है और बहुत ही तेज होती है। यानी पैगंबर के पास जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता चलता कि अच्छा इस वक्त जो है इनके पास फरिश्ते आए हैं जो कि वही जो है उनको उन पर नाजिल कर रहे हैं। तो बेसिकली वही क्या है, ऐसी पैगाम रसानी जो कि खुफिया हो और तेज हो। और वही जो है बेसिकली बमानी रहनुमाई करना, क्योंकि मैसेज भी क्या होता है इसके ज़रिए बेसिकली रहनुमाई की जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वही जो है अपने लफ्ज़ी मानों में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली शहद की मक्खी की रहनुमाई की, उसको हिदायत दी। और ये रहनुमाई और हिदायत किस चीज़ के मुतल्लिक थी कि जो उसका काम था, यानी शहद की मक्खी जो शहद बनाती है, अब वो बेसिकली अगर आप उसका सारा प्रोसीजर देखें, प्रोसेस देखें कि किस तरह से शहद बनता है तो सुबहान अल्लाह, इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस, ये सारा तरीका कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने शहद की मक्खी को इस चीज की तरफ रहनुमाई दी है और ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है। और इसके अलावा यानी क्या है कि ये चीज भी हमें पता चलती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिर्फ शहद की मक्खी ही
کو رہنمائی نہیں کی، بلکہ کیا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جو جس نے کہ ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو بیسیکلی اس کی فارم بھی دی ہے کہ اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، کس فارم میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے کام کرنا ہے اس کام کو کس طرح سے کرنا ہے، وہ ساری کی ساری رہنمائی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا، اس کو شکل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی رہنمائی بھی کی کہ اس نے زندگی میں کیسے گزارنی ہے اور اس نے کیا کام کرنے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر جیسے کہ شہد کی مکھی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں پر گھر بناؤ اور درختوں پر گھر بناؤ، اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں جو وہ اونچی چھتریاں بناتے ہیں۔ یا عرشون جو ہے نا بیسیکلی عرش سے ہے، اور عرش کیا ہے جیسے کہ اونچائی کی طرف نا، کہ جو ہائے ہیں، اور یا عریشون یعنی جو انسان جو اونچی اونچی بلڈنگز بناتے ہیں یا اونچی کوئی بھی سٹرکچرز ہیں، تو وہاں پر کیا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اپنے گھر بنائے، یعنی چھتا بنائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہر قسم کے میووں سے کھاؤ، یعنی کیا ہے کہ پھلوں کا رس چوسو، اور پھر کیا ہے فصلوں کی سبلا ربی کا، کہ اپنے رب کے جو راستے ہیں، اور وہ راستے کیسے ہیں جو کہ آسان اور نرم اور ہموار ہیں، ان پر کیا ہے کہ چلتی جا۔ اب یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے نا بیسیکلی جو وہ شہد بناتی ہے، تو اس کا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہیں یہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، جو کہ ایک ہائیو جسے کہہ لیں ایک چھتے پر جو ہے نا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری کیا ہوتی ہیں فیمیل ورکرز ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اور یہ چیز ہمیں جیسے یہاں پر عربک ٹیکسٹ سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو شہد بنانے کا کام ہے نا وہ میل جو ہے نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے فیمیل کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو فارم یوز ہو رہی ہے وہ فیمینن کی ہے۔ یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اتخذی، تو یہ یا جو ہے نا شو کر رہا ہے کہ یہ فیمینن کے لیے ہے نا، مؤنث کے لیے ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ 50,000 کے قریب مکھیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک جو ہے وہاں پر ملکہ ہوتی ہے، کوئین ہوتی ہے، اور کوئین کا کام صرف کیا ہوتا ہے انڈے دینا۔ اور جو ہے تقریباً 800 کے قریب جو ہے وہ میل مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اور کیا ہے کہ بیسیکلی ان کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، صرف اور صرف میٹنگ جو ہے ان کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہے شہد کی مکھیاں جو ہے نا بہت دور دور تک سفر کرتی ہیں، بہت دور تک سفر کرتی ہیں، اور کس لیے کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پھلوں کی تلاش میں، اور سوری جو ہے پھولوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے ان کا رس پینا ہوتا ہے، اور وہ جو نیکٹر رس لے کر آتی ہیں اسی سے پھر جو ہے وہ شہد بنتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ بھی چیز بڑی امیزنگ ہے کہ یعنی عام جو مکھی ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے واپس آ جائے، تو اس طرح سے وہ واپس نہیں آتی۔ فار ایگزامپل یعنی کیا ہے کہ شہد کی مکھیوں کو جیسے ہم فارمنگ کر لیتے ہیں کہ بھی جو ہے شہد کے لیے فارمز بنا لیا، اور وہاں پہ مکھیاں جو ہیں وہاں پال لیں، اور وہ شہد کی مکھیوں کو ہم کوئی جکڑ کر نہیں رکھتے، کوئی جس طرح سے جانوروں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ چلے جائیں، تو ان کو جکڑ کر نہیں رکھا جاتا، بیسیکلی کیا ہے اڑتی پھرتی ہیں، پھولوں کو جو ہے تلاش کرتی ہیں اور بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ لیکن سبحان اللہ کہ کیونکہ وہ اپنے رب کے مطیع ہیں، اپنے رب کی رہنمائی کے مطابق ان کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، تو قطن بھی کیا ہے کہ وہ ڈیویٹ نہیں ہوتی، ادھر سے ادھر نہیں جاتی، بلکہ واپس اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی بھولتی نہیں ہے اپنے گھر کا راستہ جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، واپس جو ہے وہیں پر آ جاتی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے دیکھیں کہ آپ کو یعنی فار ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اسپائڈر جو ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ویب ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا بیسیکلی اسپائڈر سلک جو ہے نا وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے نا، بہت ہی یہ جو اس کا ویب ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ٹائمز جو ہے اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور کیا ہے کہ اس سے جو ہے یہ بلٹ پروف چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔
لیکن ہے کیا کہ یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اسپائڈرز بہت زیادہ اس میں نہیں ہوتے اور بہت ہی لیس کوانٹٹی میں جو ہے یہ بنتا ہے. تو اب ان کو جو ہے نا اسپائڈرز کو ہم ہنی بیز کی طرح فارمز پہ نہیں رکھ سکتے. تو سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی رہنمائی دے رکھی ہے، تو وہ اپنے کام کو کس طرح سے کرتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، اس ہنی میں کیا ہے، شہد میں کیا ہے، شفا ہے انسانوں کے لیے. اور یہ بھی کہ جیسے کافی جیسے کہہ لیں کہ کمپلیکیٹڈ سا ان کا سارا بڑا ہی آرگنائزڈ سسٹم ہے جس کے تھرو شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد بناتی ہے. اور بڑی جسے کہہ لیں کہ آرگنائزیشن نظر آتی ہے، ڈویژن نظر آتی ہے کہ اچھا یہ کام اس نے کرنا ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے، یہ اس کا یہ کام ہے. اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کو جو ہے بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ٹیمپریچر بھی ایک خاص چاہیے ہوتا ہے نا شہد کو بنانے کے لیے، اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بھی ایک خاص ہونی چاہیے، یعنی بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جب نیکٹر آتا ہے تو وہ بیسیکلی خاصا پتلا ہوتا ہے. تو اس کو بھی یعنی سبحان اللہ کہ مکھیاں کیا کرتی ہیں، ہنی بیز کیا کرتی ہیں کہ جب وہ پتلا ہوتا ہے تو اپنے پروں سے ہوا دے دے کر جو ہے نا اس کی خاص کنسسٹنسی بناتی ہیں. یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا پتلا ہے، اس کو ابھی ہم نے تھک کرنا ہے. اور وہ کیسے کرتی ہیں، ایکسٹرا جو پانی ہوتا ہے اس کو کیسے ایویپوریٹ کرتی ہیں، اپنے پروں سے ہوا دے دے کر. اور کیا ہے کہ اپنے جو بی ہائیو ہوتا ہے نا اس کا ٹیمپریچر بھی ایک خاص مینٹین رہنا چاہیے جو کہ شہد کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے کیا کرتی ہیں کہ جیسے اگر نمی جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے تو اس میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی مکھیاں جو ہے جاتی ہیں پانی لے کر آتی ہیں اور جو ہے یعنی سامنے ہی آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو سپرنکل کرتی ہیں اور کچھ مکھیاں جو ہے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں تاکہ جو سارا بی ہائیو کا جو بھی ماحول ہے وہ سارے کا سارا بیلنس ہو جائے نا. تو اب کیا ہے کہ مکھی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کے مطابق، اس کی رہنمائی کے مطابق جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے اپنا کام کرتی ہے. یعنی بیسیکلی ہنی بی جو ہے نا آپ کو فارغ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے کام کے سلسلے میں ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے. اور وہ کام کیا ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، جس کی رہنمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے. اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک مکھی جو ہے شہد کی مکھی جو ہے اپنی زندگی میں 1 چمچ جو ہے شہد کا بناتی ہے، 1 چمچ. اور آپ اس پروسیس کو نا دیکھیے گا ضرور کہ کس طرح سے شہد بنتا ہے، کتنا کام ہوتا ہے. اور اس کام کے بعد جو ہے ایک مکھی جو ہے شہد کتنا بناتی ہے، 1 چمچ. تو سبحان اللہ. تو اب اس سے جو ہے نا ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ اس شہد بنانے کا جو پروسیس ہے اور جو شہد کی مکھی کی زندگی ہے نا اس میں ہمارے لیے بہت بہت زیادہ لیسنس ہیں. کیونکہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے جس طرح سے یہ کام کرتی ہے، جو چیز پھر یہ پروڈیوس کرتی ہے بہترین شہد کی صورت میں، ان ساری چیزوں میں کیا ہے کہ لآیۃ لقومی یتفکرون، اس چیز میں ان لوگوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں، سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن کون سے لوگ؟ جو ان باتوں پر غور و فکر کریں گے، جو تھوڑی توجہ سے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. اور کیا ہے کہ اب جیسے کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاسْلُكِي، کہ تو چلتی جا. اور سالہ کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ایک رستے پر پڑ جائیں، یعنی کسی ایک رستے کو اختیار کریں، اس کے بعد اس رستے پر چلتے جائیں یعنی آن اینڈ آن جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَاسْلُكِي، یہ اس کو حکم دیا گیا کہ چلتی جاؤ یعنی اپنا کام کرتی جاؤ. تو ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے نا
اپنے کام کو مسلسل انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک شہد کی مکھی کو ہدایت اور رہنمائی نہیں دی کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی دے رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بھی رہنمائی کر دی ہے، ہمارے لیے بھی گائیڈنس جو ہے نا بھیج دی، رہنمائی کر دی کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس زندگی میں ہم نے ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، کیونکہ شہد کی زندگی شہد کی مکھی کو اس کا ایک پرپس دیا گیا، ایک آبجیکٹو دیا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اس نے شہد پروڈیوس کرنا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کو بھی جو ہے ان کی زندگی کا مقصد جو ہے بذریعہ رہنمائی بتا دیا گیا، اور ہماری زندگیوں کا مقصد کیا بتایا گیا کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ بیسیکلی یہ زندگی کیا ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم اس زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزاریں، اس کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور یہاں سے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی جو ہے پا کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ بیسیکلی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کہ یہاں ہم کیوں ہیں، ہم نے جو ہے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو پانا ہے، اور وہ کیسے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کر کے۔ تو بیسیکلی اب یہ دیکھیں کہ ہم تو کیا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عقل سے نواز رکھا ہے، شعور دے رکھا ہے۔ تو شہد کی مکھی سے ہم کمپیئر کریں تو وہ کیا ہے، ایک انسیکٹ ہے۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں کہ شہد کی مکھی جو ہے ایک جانور ہو کر، ایک انسیکٹ ہو کر جو ہے کس طرح سے اپنے رب کی مطیع اور فرما بردار ہے، اس کے احکامات سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی، پوری زندگی یقین کریں کہ پوری زندگی جو ہے نا اپنا یعنی اسی کام میں گزارتی ہے کہ اس نے شہد بنانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی آیا ہے، نشانی ہے اس بات میں کہ اگر ایک مکھی جو ہے اپنے رب کی مطیع اور فرمانبردار ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بتائے ہوئے اور فصل کی یعنی کیا ہے کہ چلتی جاؤ، کام کو کرتے جاؤ، یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اطاعت اور فرمانبرداری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا کبھی تو ہم اطاعت کر لیں، دل کیا تو ہم جو ہے فرما بردار ہو جائیں، اور نہیں دل کیا تو نہ کریں، دل چاہا تو نماز پڑھ لیں، دل چاہا تو نماز نہ پڑھیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، فصل کی یعنی کیا ہے کہ جو کام کہہ دیا گیا اس کو کرتے جاؤ، کانسٹنٹلی جو ہے اس کو کرتے جاؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ ذُلُلًا، ذُلُلًا بھی کیا ہے، یعنی بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی مکھی جو ہے شہد کی مکھی کیا کرتی ہے کہ اپنے کام کو کرنے کے بعد جو ہے نا کوئی بڑائی نہیں اختیار کرتی کہ اچھا میں کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہوں، یا پھر یہ کہ جو اپنی دوسری اس کی کولیگ ورکرز ہیں، فیمیل ورکرز ہیں، ان پہ وہ روب جھاڑے کہ دیکھو میں تو جو ہوں اس طرح سے کام کر رہی ہوں، یا پھر یہ کہ وہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر احسان رکھے نعوذ باللہ کہ جی میں جو ہوں اتنا کام کرتی ہوں اور شہد پروڈیوس کرتی ہوں، نہیں، اپنے کام کو وہ انجام دے رہی ہے، اور اس میں وہ اس کی انتھک محنت ہے، لیکن کیا ہے کہ ذُلُلًا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کوئی اس میں تکبر نہیں آتا۔ ہم انسان، ہمارے لیے کیا نشانی ہے کہ ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ اول تو ہم اطاعت اور فرما برداری کی طرف بہت کم آتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم نے تو یہ زندگی جو ہے نا اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے گزارنی ہے، جیسا ہمارا دل چاہتا ہے ہم تو ویسے ہی اس زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہم جو ہے اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ بھی جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی نیکی کا احسان جو ہے نا دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی گھر والوں پر احسان جھاڑنا شروع کر دیں گے، رشتہ داروں پر احسان جھاڑنا شروع کر دیں گے، اور کیا ہے کہ تکبر میں انوالو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کی اگر نمازوں میں بڑا وہ پابند ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے گا کہ اچھا میں تو بڑا سپیریئر ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے
کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ذلولن، عاجزی اور انکساری بھی بہت ضروری ہے، کہ انسان جو ہے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہا ہے اور اسے ایسا کرنا ہی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ شہد کی بات ہے تو شہد کے بارے میں، اچھا ایک اور چیز بھی جو کہ ہمیں شہد کی مکھی کی زندگی سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جب شہد کی مکھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب شہد کی مکھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے نا بہترین نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ہی اچھی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، بہت فائدہ مند چیز جو ہے شہد کی صورت میں پروڈیوس کرتی ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یقین کریں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، شہد کی طرح بہترین نکلے گا، شفا ہی شفا، ہر طرح سے شہد میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اگر اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو اس کی زندگی کا انجام، اس کی زندگی کا رزلٹ بھی کیسا ہوگا، بہترین اور خوبصورت ہوگا، فائدے کا ہوگا۔ اور ایک اور چیز بھی کہ شہد کی مکھی جو ہے آ، ساری زندگی کام کرتی ہے لیکن جو چیز پروڈیوس کرتی ہے اس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن اپنے سے زیادہ اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، دوسرے، دوسری مخلوقات جو ہے نا اس کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شہد جو ہے ہم انسان بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جانور بھی جو ہے اس میں سے خوراک کے طور پر ایز اے سویٹ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کام بہت کرتی ہے، انتھک ہو کر کرتی ہے، بہترین چیز پروڈیوس کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ دوسروں کے کام کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ تو ایک مومن جو ہے نا اس کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کرے وہ صرف یعنی سیلفش لائف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن جو ہے نا اس کو سیلف لیس ہونا چاہیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا زندگی میں وہ بہت انتھک محنت کر رہا ہے لیکن اس کی محنت، اس کی کوششیں ساری کی ساری کس اس میں ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کی طرف، کہ اچھا وہ محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن ساری چیزیں، ساری کوششیں کیا ہیں، صرف اور صرف اس کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کی زندگی سے دوسرے انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں، یعنی مال کما رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے، علم لے رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے لیے جو لیسن کیا ہے کہ مومن جو ہے نا اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بہترین زندگی گزارے اور کیا ہے کہ دوسروں کے فائدے کا بن جائے، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملنا چاہیے، جتنی وہ زندگی میں کوشش ہی کرتا ہے دوسروں کو بھی جو ہے اس سے وہ بہرہ مند کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چمچ جو ہے، ایک شہد کی مکھی جو ہے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک شہد کا چمچ جو ہے بناتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اب شہد کی مکھی یہ تو نہیں سوچتی کہ اچھا 50,000 جو ہے نا اور کام کر رہی ہیں مکھیاں، تو میں تو بس ایک چمچ شہد بناتی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرا ایک چمچ شہد نہ ہو بیچ میں، یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں آرام سے بیٹھی رہوں، فارغ بیٹھی رہوں اور جو ہے شہد نہ بناؤں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سوچ جو ہے شہد کی مکھی میں نہیں آتی، حالانکہ ہے کیا کہ اپنی پوری لائف میں جو ہے وہ کیا کرتی ہے، صرف ایک چمچ شہد بناتی ہے، لیکن اس ایک چمچ کو بھی وہ کم نہیں سمجھتی، اپنے کام کو کرتی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کیا ہے کہ کبھی بھی انسان کچھ بھی اچھا کر رہا ہو تو یہ سوچ کر جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ اچھا میرے اتنے سے کام سے کیا فرق پڑے گا۔ یعنی فار ایگزامپل جو ہے اگر انسان کسی انسانوں کی بھلائی کا بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی انسانیت کے فائدے کا کوئی کام کر رہا ہے، تو اب وہ کہے کہ اچھا
क्या ہے कि कौन सा मेरे इतने से काम से कौन सा कोई बहुत तब्दीली आ जाएगी, कौन सा पूरी दुनिया का सिनेरियो जो है चेंज हो जाएगा, ये सारी दुनिया मेरे इतने छोटे से काम से बदलने तो नहीं लगी, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ना भी करूं। नहीं, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। शहद की मक्खी जो है ना, ये सोचकर शहद बनाना नहीं छोड़ती कि मैं सारी जिंदगी खप जाऊंगी, सारी जिंदगी मेरी चली जाएगी, मेरी जान इसी में चली जाएगी, मैं सिर्फ 1 चम्मच शहद का बनाऊंगी तो क्या है कि मैं ना बनाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं 1 चम्मच ना भी प्रोड्यूस करूं। ऐसा नहीं करती। तो इसमें क्या है कि हमें भी लेसन लेना चाहिए कि कभी भी किसी भी अच्छे काम को ये समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि इससे क्या चेंज आएगा, मेरे इतने से अच्छा काम करने से दुनिया में क्या चेंज आने लगा है। नहीं, अपना हिस्सा, बेसिकली उस मक्खी की सोच क्या है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना किरदार जो है पूरा अदा करना है, और क्या है कि अपने काम से वो कभी भी गफलत नहीं बरतती। तो इसी तरह एक मोमिन भी क्या है कि जो है उसमें भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि अच्छा मेरे जरा से अच्छे काम से दुनिया नहीं बदलने लगी तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही करूं। नहीं, अपना हिस्सा जो है ना अपने किरदार को पूरा निभाता है, जो उसका हिस्सा है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको वो पूरा कर जाता है। तो सुबहान अल्लाह, यहाँ पर जो है शहद की मक्खी जो है उसकी जिंदगी में हमारे लिए बहुत बेहतरीन लेसन है। लेकिन ये लेसन क्यों है? अगर इंसान इन तमाम चीजों पर जो है वो गौर करेगा कि किस तरह से वो अपने रब के हुक्म के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारती है तो कैसा बेहतरीन रिजल्ट शहद की सूरत में प्रोड्यूस करती है। हम अगर अपने रब की अताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी का एंड रिजल्ट भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, जिस तरह की शहद है। और क्या है कि जो शहद, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनके पेटों से जो शहद निकलता है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि यखरुजु मिन बुतूनिहा, कि इसके पेटों में से। और हमें क्या बात पता चलती है कि शहद की मक्खी का स्टमक जो है ना बेसिकली एक नहीं है, 2 स्टमक है। एक तो उसका नॉर्मल का है, जो उसकी अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके अलावा क्या है कि एक जिसमें वो नेक्टर को कलेक्ट करती है। तो सुबहान अल्लाह, यानी यहाँ पर जो है ना बतन, सिंगुलर वाहिद नहीं यूज हुआ, बल्कि बतून की बात है, बुतून की बात है, जो कि क्या है, प्लूरल है, जमा है। तो मक्खी में जो है एक से ज्यादा जो है स्टमक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इसके रंग क्या है, मुख्तलिफ होते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि शहद जो है उसके यानी उस अपनी कलर जो है ना वो वेरी करते हैं ना, कुछ बहुत लाइटर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, और कुछ काफी डार्क कलर के होते हैं। और ये सारा क्यों होता है? क्योंकि इट डिपेंड्स के मक्खी, शहद की मक्खी जो है वो किन उसका जो है वो फूलों का जो है वो रस चूस रही है। और शिफा की बात हुई है कि इसमें जो है शहद में जो है शिफा है। और ये चीज हमें हदीस से भी बहुत वाज़ेह पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 2 शिफा वाली चीजों को पकड़ कर रखो। और ये 2 चीजें कौन सी हैं? शहद और कुरान। और इसी तरह क्या है कि शहद जो है ना ये एंटी बैक्टीरियल भी है। और ना सिर्फ ये कि ये पीने के लिए, बल्कि क्या है कि लगाने से भी जो है ये जर्म्स वगैरह को खत्म कर देता है। यानी अगर कट्स वगैरह है या कुछ इस तरह से, तो उसको हीलिंग बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। और एक और हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि उसमें जो है एक शख्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मेरे भाई का पेट खराब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिलाओ। अगले दिन वो शख्स फिर आया और उसने कहा कि उसका पेट और खराब हो गया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का कौल सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है, जाओ और फिर शहद पिलाओ। वो गया और अगले दिन आया और उसने फिर वही बात की। तो आप सल्लम ने जो है वही बात रिपीट की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कौल सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है, और जाओ उसको शहद पिलाओ। अब क्या था कि उसने जो है फिर से जो है अपने भाई को शहद पिलाया, और फिर वो तीसरे दिन वो शख्स आया और उसने बताया कि उसका भाई जो है वो सेहतमंद हो गया। तो बेसिकली ये चीज वैसे भी बड़ी जो है वेल नोन है कि शहद में क्या है, शिफा है। अब ये सारी चीजें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह से शहद की मक्खी को हिदायत और रहनुमाई दी, कि किस तरह से उसने शहद जो है प्रोड्यूस करना है। क्योंकि ये बात भी हम जानते हैं कि हम इंसानों में से किसी का काम नहीं है कि हमने
شہد کی مکھیوں کو یہ پروسیجر، یہ پروسیس نہیں بتایا کہ اس طرح سے یہ سارا کام کرنا ہے اور اس طرح سے اس کی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ شہد بنے گی، نہیں، وہ خود سے خود کام کرتی ہیں، اور یہ خود سے خود کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دے رکھی ہے۔ اور بے شمار اس میں جو ہے ہمارے لیے لیسنز ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کیا ہیں، یا تفکرون، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات پر اور یہ جتنے بھی فینومناز ہیں، جتنے بھی سسٹم ہیں، جتنے بھی پروسیسز ہیں، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف شہد پی کر جو ہے فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا ہے کہ شہد کس طرح سے بنتا ہے، کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، سارے سٹیپس، ہر چیز پر جو ہے غور کرتے ہیں، اور ان سے کیا ہے، نشانیاں جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، اور کیا ہے کہ ثم، پھر یتوفاکم، تمہیں وفات دے گا، ومنکم، اور تم میں سے من، وہ بھی ہے جو یردو، لوٹایا جاتا ہے، الا، طرف، اردل العمر، سب سے ناکارہ عمر کی طرف، لکیلا، تاکہ نہ، یعلم، وہ جانے، بعد علم، جاننے کے، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، علم والا، قدیر، قدرت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پھر وہی ذات ہے جو کہ کیا ہے، یتوفاکم، تمہیں وفات دے گا، موت دے گا، یعنی بیسیکلی انسان یہاں پر کیا ہے، ٹیمپرری ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اس ٹیمپرری لائف میں ہے کیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں، اور یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ کیا ہیں کہ ارذل العمر، خراب اور نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ جو ہے یعنی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑی اور زندگی پاتے ہیں، کچھ اور زندگی پاتے ہیں، کچھ جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ بڑھاپے میں بھی ایسے بڑھاپے تک پہنچتے ہیں جس کا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ الا ارذل العمر، بالکل جسے کہہ لیں کہ بیکار اور نکمی سی عمر ہوتی ہے نا، جس میں کہ انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس عمر تک جو ہے وہ آ، انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ اور اب یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ انسان جو ہے، یعنی اس کو لوٹایا جاتا ہے ایک ایسی عمر کی طرف جس میں کہ انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، وہ بالکل جسے کہہ لیں کہ آلموسٹ زیرو تک چلی جاتی ہیں۔ یعنی کس طرح سے کہ انسان جو ہے اپنے آپ سے کھا پی نہیں سکتا، اس کا سننا جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے، اس کو دکھائی بہت کم دیتا ہے، اور یہ کہ بہت بہت ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کا دماغ بھی جو ہے وہ بھی بہت کم جسے کہہ لیں کہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کال جاتی آئی تھنک میوٹ ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، چیک کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی، تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس میں کوئی بالکل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ بیکار مینس کہ اس کی تمام صلاحیتیں جو ہے نا وہ بالکل بہت منیمم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ کچھ بھی نہ جاننے کے بعد، یعنی بیسیکلی جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ساری قوتیں اور طاقتیں جو ہے نا فل عروج پر ہوتی ہیں، ہر چیز اس کی پاس بہترین موجود ہوتی ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اور جب انسان جو ہے جوان ہوتا ہے، اس کے پاس ساری کی ساری طاقتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس چیز کو سوچتا نہیں ہے کہ اچھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اسے کیا لگتا ہے کہ شاید یہ جو بھی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں جو کہ ابھی فل سوئنگ پہ ہیں، پورے عروج پہ ہیں، شاید یہ صلاحیتیں جو ہیں اس کی ہمیشہ یوں ہی رہیں گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے ان چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور فائنلی اگر انسان کی عمر اتنی زیادہ ہو
کہ وہ کیا ہے ارذل العمر کی طرف پہنچ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی قدرت ہمیں پتہ چل رہی ہے، اس کا اختیار پتہ چل رہا ہے کہ اور یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صفات آ رہی ہیں علیم اور قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کیا ہے جاننے والا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو اپنے اسی علم کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا یہ جو نالج ہے یہ فار ایور ہے، یہ کبھی کہیں نہیں جانے لگا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ کم ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو کہ اپنی جوانی میں بہت انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہوتے ہیں اور بہت علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن اگر وہ اس طرح کی ایج کو پہنچ جائیں تو ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ان کی زیرو ہو جاتی ہیں. کچھ بھی اتنا نالج ان کے پاس ہونے کے باوجود اس ایج میں ان کو کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچتا. اور اصل یعنی اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ آ بھی جاتا ہے نا تو وہ عارضی ہے. جیسے کہ زندگی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی ہمیں کیا کرے گا وفات بھی دے گا، یعنی یہ کیا ہے عارضی ہے. اور اس زندگی میں انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے عارضی ہے. ان تمام چیزوں پر انسان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا ہمیں جو ایک مین چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کا انکار کیوں کیا، اس کی بندگی سے وہ کیوں ہٹ جاتا ہے، کون سی چیز ہے جو بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے. تو بیسیکلی یہ اس کا تکبر ہوتا ہے، انسان کا تکبر ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اپنی عقل کو جو ہے نا بہترین جان رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں اپنے لیے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں وہ کیا ہے وہ بہترین ہے. اور کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان اللہ علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے علیم ہے، جاننے والی ہے. اس کی یہ خوبی کیا ہے یعنی جسے کہہ لیں کہ اسٹیبلش ٹریٹ ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گی. اور انسانوں کا علم کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کم ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ آج کی بھی مثال لیں، انسان جتنی زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے، جتنی زیادہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایتھیزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی لوگ جو ہے نا اس چیز کو، یعنی پہلے تو کیا تھا کہ اچھا یعنی جو ہے رب کے موجود ہونے پر لوگوں کو یعنی ایمان رکھتے تھے کہ ہاں کوئی ایسی بڑی ذات ہے جو کہ موجود ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا. لیکن ابھی کیا ہے کہ جتنا انسان اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے آپ کو پاورفل فیل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز کرتا جا رہا ہے کہ اللہ کے موجود ہونے ہی کا انکار کرتا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تو سرے سے موجود ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک تو ہے ہی نہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اٹ سیلف ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ کیا بنتی جا رہی ہے، یعنی جتنا زیادہ اس کے پاس علم، ٹیکنالوجی، پاور، اتھارٹی آتی جا رہی ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اپنے رب کا منکر بنتا جا رہا ہے. تو بیسیکلی تکبر جو ہے نا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کی طرف اور اس کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں پر یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جس علم پر انسان کو بہت گھمنڈ ہوتا ہے اس کا علم کیا ہے یہ ناپائیدار ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ لا یعلم بعد علم، جاننے کے باوجود، جاننے کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے کہ اس کے پاس لا علم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہے کہ اب اس سے جو ہے نا ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز پتہ چل رہی ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے نا اس میں نعمتوں کا ذکر ہے. اور نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ریکوائر کیا ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں ان کا وہ شکر ادا کرے، ان کو درست طریقے سے استعمال کرے. اور کسی بھی نعمت کا حق ادا کرنا یا اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اس نعمت کا پراپر یوز کیا جائے، اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے، اور اس کو اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یوز کیا جائے. تو کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس کو
صحیح اور پراپر یوز کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو بیسیکلی یعنی یہ ایسا کرنے سے کیا ہے کہ ہم نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ کیونکہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم بس منہ سے شکر کر دیں، الحمدللہ کہہ دیں، دیٹس انف۔ وہ بھی منہ سے اقرار کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہے پریکٹیکلی اگر ہم چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیں کہ اچھا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار بندوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہر نعمت کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اس نعمت کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ رب کی رضا کو پانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ استعمال نہیں ہو رہی، اٹ مینس کہ ہم جو ہیں شکر گزار بندوں میں ہیں۔ لیکن اللہ ہی کی نعمت کو اگر ہم اس کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں، اٹ مینس ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ انسان کو زندگی جیسی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ واللہ خلقکم، زندگی جیسی نعمت دی جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد انسان کی جو ابیلٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں کہ انسان کی ابیلٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائیں، اور کم ہوتے ہوتے جو ہے نا ایک ایسی سٹیج پر ہوں کہ اس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں یا بہت کم دیکھتی ہیں، تو اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں جو ہے نا بالکل انسان کے لیے ناکارہ ہو جائیں، نہ ہونے کی جیسی ہو جائیں، ان نعمتوں کا انسان بھرپور استعمال کر لے۔ جیسے کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حدیث کا بھی کیا مفہوم ہے کہ جوانی کا انسان جو ہے فائدہ اٹھا لے بڑھاپے سے پہلے، اور مال کا فائدہ اٹھا لے غربت سے پہلے، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں، اور زندگی کا فائدہ اٹھا لے موت سے پہلے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی اگر آج وقت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، زندگی ہے، تو ان تمام چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، ان تمام چیزوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ تو شاید ایسے ہی رہے گا، نہیں۔ اور یہ چیز ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں جو ہے نا گریجولی جسے کہہ لیں کہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں اب ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، دیکھیں یہاں پر اینڈ پہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون سی صفت آئی ہے؟ قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے پوری اس چیز پر کہ انسان پوری طاقت میں ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو ایسا بنا دے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ اس چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان، ہم میں سے ہر انسان جو ہے نا یعنی بڑی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، اور ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں کہ بھی ہم جو ہے آ، زیادہ دیر تک بڑھاپے کو جو ہے نا اوائڈ کر سکیں۔ تو یہ چیزیں انسان کی کچھ حد تک کام آتی ہیں، یعنی آپ ٹھیک ہے وہ ساری اچھی ڈائٹ لے لیں اور ایکسرسائز کریں گے وہ، تو ایک ٹائم تک جو ہے نا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ جتنی مرضی اچھی خوراک رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، وہ ورک نہیں کرے گی، وہ آپ کو وہ ویسی والی طاقت نہیں دے گی جو کہ اگر وہی خوراک آپ کسی ایک نوجوان ینگ کو کھلائیں گے تو اس کو وہ بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ یعنی سیم وہی خوراک ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ اس طرح سے اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پر پورا پورا قادر ہے کہ انسان کو طاقت دے اور پھر اس کو مجبور کر دے کہ اس کی یہ طاقتیں کیا ہیں، آہستہ آہستہ اس سے لے لی جائیں، کم ہو جائیں۔ تو لیسن کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان جو ہے اس سٹیج تک پہنچے، تو کیا ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں بہترین استعمال کر لینا چاہیے، اور بہترین استعمال اور شکر گزاری کا فارمولا کیا ہے کہ انسان دیکھ لے ہم اپنے وقت کو، اگر اس وقت کو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی اور اس کے اطاعت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کی ہم شکر گزار ہیں۔ اگر مال جو ہے ہم اس کی اطاعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ناجائز اور حرام کاموں پر ان کو خرچ نہیں کرتے،
تو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اس نے مال ہمیں دیا ہے اس کی ہم نے شکر گزاری کر دی۔ اور یہ چیز بھی کہ یہ جو ارذل العمر ہے کہ انتہائی ناکارہ عمر، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نا پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی یہ ایسی عمر ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ کسی کا محتاج بن جانا یہ اٹ سیلف جو ہے نا بہت پین فل ہے، یعنی بے شک آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے بچے یا جو کوئی بھی ہے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کیئر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈپینڈنٹ ہونا اٹ سیلف کیا ہے، یہ بہت بہت پین فل چیز ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، یعنی دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ایک انسان ہے اس نے اس کسی نعمت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو یعنی کیا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ ایک عرصے تک ان آنکھوں سے دیکھتا رہا، اگر پھر اس کی بینائی جاتی ہے نا تو وہ اس چیز کے فرق کو بہت زیادہ محسوس کرے گا کہ دیکھنا کیا ہے اور نہ دیکھنا کیا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر بائی برتھ ہی جو ہے وہ بلائنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو یعنی ٹھیک ہے اس کے پاس اس نعمت کی کمی تو ہے، لیکن اس کی فیلنگز اس انسان سے ڈفرنٹ ہوں گی جس کے پاس پہلے آنکھیں تھیں اور پھر آنکھیں چلی گئیں، اس کی فیلنگ کیا ہے اس سے ڈفرنٹ ہوں گی۔ تو ایک چیز کو، ایک چیز کا استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے بعد وہ چیز جب ہاتھ سے نکلے تو یہ بہت زیادہ، یہ زیادہ پین فل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے میں انسان، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جیسے جیسے انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ بہت سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ آ، یعنی بیسیکلی برداشت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں جو کہ جوان ہیں ان کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی فیلنگز جو ہے نا ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک وقت اچھا گزارا ہے اور اب یہ کیا ہے ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ جو کچھ بھی ان کا جو بھی رویہ چل رہا ہے نا کہ چڑچڑے ہو رہے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یا یہ کہ بعد بے بعد غصہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی طاقت جو ہے اب ان سے واپس جا چکی ہے۔ اور ایسی حالت میں کیا ہے کہ انسان کا شکر گزار ہونا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ تکلیف میں ہوں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا شکر گزار ہونا بھی کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں تب تو انسان بڑا اچھا اچھا اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہتا ہے، جیسے ہی کوئی پرابلم آتی ہے تو ناشکری تو بیسیکلی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ جب پرابلم آئی اور پھر انسان کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب یہ شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اچھے حالات میں جب تک ہمارے دنیا کے کام، ہماری زندگی کے کام بڑی آسان سے ہماری پلاننگ کے مطابق ہم جس طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں، ایوری تھنگ جو ہے اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ ہمارے شکوے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں کام کر رہی ہوتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو ایسے میں وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس حال میں اس کے لیے شکر گزار ہونا بھی مشکل کام ہو جاتا ہے، یعنی اور زیادہ بڑا ٹیسٹ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ جب انسان کے پاس یہ جوانی ہے، یہ طاقت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کا بہترین فائدہ اٹھائے، اور کیا ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے دعا بھی بتائی گئی ہے، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، مسنون دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے بعد جو ہے یعنی تشہد میں جو ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، کہ اے اللہ بے شک میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور تیسری چیز آپ کیا مانگتے تھے؟ واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں جو ہوں یعنی اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں عمر کے ناکارہ ترین حصے کی طرف لوٹایا جاؤں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ عمر جو ہے نا بیسیکلی
کوئی اتنی اچھی انجوائبل عمر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ دعا جو ہے نا ریگولر بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ ہم جو ہے ہمیں ایک ایسی عمر کی طرف لوٹایا جائے جو کہ کیا ہے خراب اور نکمی ناکارہ عمر ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ اب اگر کوئی انسان اس عمر تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، یا یہ کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا ایسا گناہ کیا کہ اینڈ پہ آ کر جو ہے ان کی یہ حالت ہو گئی، بالکل ڈپینڈنٹ ہو گئے، ناکارہ عمر کو پہنچ گئے۔ تو ایسی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے جو ہے ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان گاہ، آزمائش گاہ، ہر انسان کو پرکھا جا رہا ہے، ہر انسان کو جانچا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے ہر ایک کی پرکھ، ہر ایک کی جانچ کیا ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو بیسیکلی ہم جو ہے نا لوگوں کی لوگ جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا جج نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اس کے ساتھ زندگی میں یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وجہ ہے، اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں اگر یہ تکلیف یا مصیبت آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا کہ وہ اس حال میں سے کیوں گزر رہا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جب ہم کسی کو اس حال میں دیکھیں تو اس سے ہم عبرت پکڑیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے لیے دعا کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ واللہ اور اللہ فضل فضیلت دی بعدکم تمہارے بعض کو علا اوپر بعدن بعض کے پھر رزق میں فما تو نہیں الذین وہ لوگ جنہیں فضلوا برتری دی گئی براد دی لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو علا پر ماں جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ فہم تو وہ فی ہی اس میں یعنی اس رزق میں سواء برابر ہوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کیا ہے کہ بعض کو زیادہ رزق دیا اور بعض کو کم دیا، اور رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، زندگی ہے، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، صلاحیتیں ہیں، ہر چیز، علم ہے۔ تو اور یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں، ہر انسان کے پاس ہمیں برابری نظر نہیں آتی، کسی میں کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو اولاد زیادہ دے دی، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ویریشن رکھی ہے، اور کیا ہے کہ کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ دیا، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے تو وہ اپنے رزق کو جو ہے اپنے غلاموں کی طرف تو نہیں لوٹاتے، یعنی کیا ہے کہ یعنی غلاموں کو دے دیں اور اس طرح سے دیں کہ سوا ان کے وہ برابر ہو جائیں۔ یعنی اب یہاں سے جو ہے نا بیسیکلی تھوڑی سی ایک چیز بتائی جائے گی کہ شرک جو ہے نا بیسیکلی اس کی نفی کی جائے گی کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں فضیلت دی، اب جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اچھا چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے تو اب ہمارے جو غلام ہیں ما ملکت ایمانہم، اس سے کیا مراد ہے یعنی جو ان کے غلام ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے رزق میں اپنے غلاموں کو برابری دے دیں، ایسے نہیں کرتے، اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنے رزق میں جو ہے اپنے غلاموں کو جو ہے نا برابر نہیں کرتے۔ اب انسان ہو کر انسان ایسا نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق میں برتری دے اور وہ اپنے غلام کو اپنے برابر لے آئے، یعنی ہر طرح سے جو ہے پوری اتھارٹی جو ہے نا اس میں کہے کہ اچھا جو اختیار میرا ہے اس میں میرا غلام میرے برابر کا شریک ہے، ایسا انسان ہو کر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آفا بنعمت اللہ یجحدون، کہ پھر وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی شرک کیا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انسانوں کا حال کیا ہے
کہ نعمت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم اس نعمت کو منسوب کہاں کر دیتے ہیں؟ مخلوق کی طرف، کہ فلاں جو ہے اس نیک انسان کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا، فلاں کی وجہ سے یہ مل گیا، فلاں نے ایسا کر دیا. یعنی مختلف باطل خدا، مختلف جھوٹے معبود لوگوں کے جو ہیں وہ ان چیزوں کو زندگی میں اپنے آنے والے تمام نعمتوں کو، تمام نفعوں کو جو ہے، تمام فائدوں کو کس طرف منسوب کر دیتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان ہو کر جو ہے اور ان تمام چیزوں کو جو جھوٹے معبودوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ معبود جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں. یعنی ان کے پاس بھی ڈیوائن پاورز ہیں، ان کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں، اور یہ اپنے اختیارات میں سے ہمیں بیٹے عطا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ چیز عطا کر سکتے ہیں، ہمارے کاروبار جو ہیں چلا سکتے ہیں. یعنی بیسیکلی اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان اپنے غلام کو اپنے برابر کی حیثیت نہیں دیتا، اپنی اتھارٹی میں اس کو حصہ نہیں دیتا، اس کو شریک نہیں بناتا، تو ہاؤ کم کہ انسان جو ہے اللہ کے ساتھ مخلوق کو جو ہے وہ حصے دار بنا دیتا ہے. اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میری اتھارٹی میں کوئی اور شراکت داری کر لے. ہم جو ہے یعنی بیسیکلی ایک تھوڑا سا اس اینگل سے بھی سوچیں کہ ہم انسان جو ہے نا بالکل بھی یہ بات پسند نہیں کرتے. یہ شراکت داری جو ہے نا یہ ہمیں پسند نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. گھر کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا بس اکیلی کا گھر ہونا چاہیے جہاں شراکت داری ہو. ٹھیک ہے، لیکن پسند فیوریٹ چیز ہماری کیا ہے؟ کہ جو چیز ہماری ہے بس وہ ہماری ہونی چاہیے، اس میں ہم شراکت داری جو ہے پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بڑی آسانی سے جو ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں. فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے. حالانکہ اختیارات کس کے پاس ہیں کلی؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا یجحدون انکار کر دیتے ہیں. اور یہ جو یجحدون انکار ہے یہ کیسا ہے؟ کہ جانتے بوجھتے. یعنی انسان حقیقت کو جانتا ہے، اور یہ بات بھی بہت ظاہر ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے سخت انکار کر دینا. یا جہادون کیسا انکار ہے؟ کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سخت قسم کا انکار کر دینا. جو کہ کیا ہے؟ کہ جب انسان نعمت کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر دیتا ہے، ناشکری کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ واللہ، اور اللہ ہی نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواجن بیویاں، وجعل اور پیدا کیے لکم تمہارے لیے من سے ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے نواسے، ورزقکم اور رزق دیا تمہیں من الطیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. افبالباطل تو کیا باطل ہی پر یؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی جو ہے کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کہ یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا کہ تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے جوڑے بنائے. اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں ہی میں سے بنایا ہے، جنوں میں سے یا جانوروں میں سے نہیں بنا دیا. انسانوں کا جوڑا جو ہے انسانوں ہی میں سے بنایا. اور سیکنڈ جو نعمت بتائی جا رہی ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اس میں سے کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے بیویاں ہیں، اور بیویوں سے پھر کیا ہے؟ بیٹے ہیں، پوتے اور نواسے ہیں، اور یہ رزق جو کہ تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کے لیے دیا. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی پہلی نعمت ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ کہ انسانوں کا جوڑا جو ہے انسانوں ہی میں سے ہے. اور پھر کیا ہے؟ کہ بیوی بھی جو ہے وہ بھی نعمت ہے. بیسیکلی بیوی یعنی اسپاؤس جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے نعمت ہے. اور اسی نعمت سے آگے کیا ہے؟ یعنی بیوی کی نعمت سے مزید نعمتیں جو ہیں کس طرح سے ملتی ہیں؟ بیٹوں کی صورت میں بنینا، وحفدتن اور پوتے. یہ حفدتن جو ہے نا بیسیکلی اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں.
हफदतन जो है ना, इसके लफ्जी मीनिंग्स होते हैं, लफ्जी मानी होते हैं बहुत तेजी से काम करने, बहुत तेजी से काम करने वालियां। तो बेसिकली बहुत तेजी से काम करने वालियां, बहुत कहा मानने वालियां। तो इसी से जो है ना, यानी बेटी के लिए भी ये लफ्ज जो है वो यूज किया जा रहा है कि इससे मुराद क्या है, बेटियां हैं। क्योंकि नॉर्मली ये नहीं है कि 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और आम तौर पर जो बात देखी गई है वो क्या है कि बेटियां जो हैं वो ज्यादा फर्माबरदार होती हैं बनिस्बत बेटों के। और ज्यादातर क्या होता है कि कामों में भी वो माँ बाप के साथ बहुत आगे आगे होती हैं, यानी बहुत ज्यादा, यानी हेल्पिंग हैंड जिसे कह लें कि आपको कहाँ से मिलती हैं वो, यानी बेटियां होती हैं बेटों की निस्बत। यानी 100% नहीं है, हो सकता है कि कहीं पर बेटे भी हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, यानी ज्यादातर क्या है कि बेटियां ज्यादा फर्माबरदार होती हैं। बेटियां जो हैं वो ज्यादा काम करती हैं अपने माँ बाप का, और बहुत विलिंगली करती हैं। हफादतन जो है ना, यानी खुशी खुशी भाग भाग कर काम करना। एक होता है ना कि अच्छा जान छुड़ाना, एक वो भी काम होता है। हफादतन क्या है कि खुशी खुशी तेजी से विलिंगली जो है ना काम करना। तो यहाँ पर जो है हाफदतन जो है ये किन मानों में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, यानी तुम्हारी बीवियों में से नेमतें क्या हैं, बेटों की नेमत है, और हाफदतन बेटियों की नेमत है। और यहाँ पर जो है ना हफदतन का वर्ड जो है बेटियों के लिए यूज हो रहा है। और इसका मकसद यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी अरब में इस चीज को भी रियलाइज करवाया जा रहा है कि वो बेटियां जिनको कि तुम पसंद नहीं करते, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अरब में जो है, यानी लोग जो है अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे। तो उनको ये चीज रियलाइज करवाई जा रही है हफदतन का वर्ड लाकर कि वो बेटियां जिनको तुम पसंद नहीं करते, एक्चुअली तो वो क्या है, तुम्हारी बड़ी ही फर्माबरदार है और तुम्हारे बड़े फायदे की हैं, तुम्हारे लिए बहुत काम करती हैं। तो बेसिकली इनसे नफरत ना करो, इनको हकीर ना जानो। ये तो क्या है, हफदतन, बहुत ही प्यारी नेमत है तुम्हारे लिए। और इसी तरह हफदतन जो है ये पोते पोतियों के लिए भी इस्तेमाल है। नवासे नवासियां, पोते पोतियां, ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, नेमते हैं। और इसी तरह हफदतन में जो है वो बच्चे भी आ जाते हैं जो कि बीवी जो है, बीवी अपने साथ लेकर आई है पहले शौहर में से। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक औरत जो है दूसरी शादी करती है और उसके पास अपने बच्चे हैं पहले शौहर से, तो दूसरे शौहर के पास वो बीवी जो है अपने पहले शौहर के बच्चे भी लेकर आती है। तो वो बच्चे जो है उसके दूसरे शौहर के लिए क्या है, नेमत है। अब यहाँ पर भी सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह सुबहाना ताला की इंसानों के साथ मोहब्बत हमें नजर आ रही है। और कितना डीपली जाकर जो है ना इस एहसास को पैदा किया जा रहा है। मोस्टली क्या होता है कि जो शौहर जो है ना वो इस चीज को पसंद नहीं करते, यानी उनके लिए ये बात थोड़ी सी होती है कि शायद ये हमारे लिए बर्डन है कि भी हमारी बीवी जो है ना अपने पहले शौहर के बच्चे भी साथ ले आई है, तो अब हमें जो है उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, हमें उन पर खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो अपनी बीवी के उन बच्चों को क्या समझते हैं कि ये शायद हमारे लिए बोझ हैं। तो यहाँ पर कितनी प्यारी, कितने जबरदस्त एंगल से बात समझाई जा रही है कि उस शौहर को उन बच्चों को एज अ ब्लेसिंग लेना चाहिए। ये उसके लिए क्या है, नेमत है, जो कि उसको कैसे मिले, अपनी बीवी के जरिए से मिले। यानी उसकी बीवी आई और अपने शौहर के पहले बच्चों को लेकर आ रही है, तो क्या है, उसके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए नेमत है। तो उनको जो है वो बर्डन ना समझे। और ये नेम किसकी तरफ से है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। इसी तरह हफदतन जो है ये दामाद के लिए भी है कि यहाँ इससे मुराद दामाद है। तो दामाद भी बेसिकली क्या होता है कि अगर यानी एक बेटी है, तो जब उसकी शादी हुई तो सुबहान अल्लाह, एक की बजाय आपको एक और बेटा भी मिल गया। और इसी तरह अगर बेटे हैं तो बेटी के साथ, बेटे के साथ जो है बहू की सूरत में जो है और नेमत जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर जो मेन बात बताई जा रही है वो क्या है कि इंसान इन तमाम रिश्तों को देखे, जितने भी रिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन मुख्तलिफ तरीकों से दे रहे हैं, वो सारे के सारे रिश्ते क्या हैं, नेमते हैं।
اور ہر رشتے کو یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس رشتے کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا چاہیے۔ ہر رشتے کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے بے شمار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے کے لیے دی ہیں، ویرائٹی دی ہے۔ جانوروں میں ہمیں ویرائٹی نظر نہیں آتی، یعنی ایک جانور گھاس کھاتا ہے، ساری زندگی گھاس ہی کھاتا رہتا ہے، جبکہ انسانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ویرائٹی دی ہے، اتنی زیادہ چوائس دی ہے، بے شمار رزق دیا ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، اتنی زیادہ ویرائٹی اور چوائس کا ملنا کیا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر کیا ہے، افبالباطل یؤمنون، کہ پھر کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہی باتیں ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور کس طرح سے باطل پر ان کا ایمان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں گے۔ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے بیوی، ہر نعمت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن منسوب ہم کہاں کر دیتے ہیں، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ اور کیا ہے، یعنی لوگ جو ہے بتوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اچھا بتوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، باطل ہیں۔ اور اس طرح کر کے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو کسی بھی دوسری طرف منسوب کر دیتا ہے، تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے، یکفرون، انکار کر دیتا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ جھٹلا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مالا، ایسی چیزوں کی جو کہ کیا ہے، لہم مالا، جو کہ مالا یملکو، جو کہ اختیار نہیں رکھتے، یعنی ایسی چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ کیسی ہیں، مالا یملکو، کہ ان کے پاس تو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے، کس چیز کا، لہم رزقن، رزق دینے کا۔ یعنی کیا ہے کہ ایسی ہستیوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں ان تمام نعمتوں کو پانے کے لیے، کہ وہ چیزیں، وہ ہستیاں جو ہے نا، ان کا قطعاً بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے رزق میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے انسانوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اس رزق کے آنے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی بھی ذرا سا بھی، ولا یستطیعون، کہ ذرا سی بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ انسانوں کو اس جو بھی جتنی بھی نعمتیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، ان نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اس پر ان کا اتنا سا بھی اختیار ہو۔ اور پھر کیا ہے، فلا، پس نہ، تدریبو، تم گھڑو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، انا، بے شک، اللہ، اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، لیکن لوگ ایسی ہستیوں کی طرف جاتے ہیں جن کے پاس ایک تنکے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور ان سے مانگتے ہیں، اور نعمت دیتا اللہ ہے، لیکن منسوب کس کی طرف کر دیتے ہیں، ان بے اختیار ہستیوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم مثالیں نہ گھڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اور کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، مثال یہاں پر امثال بیسیکلی یہ جمع کا لفظ ہے، اور جو ہے اس کی سنگولر جو ہے نا، مثل سے بھی ہے، مثل کہتے ہیں اگزامپل کو، مثال کو، اور اس کے علاوہ کیا ہے، مثل سے بھی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اس کی مثل ہے، یعنی اس کی طرح ہے، اس کے جیسی ہے، اس کے برابر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو مثالیں گھڑو بے بنیاد خود سے، کیونکہ تم نہیں جانتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یعنی آپ مثال کسی کے بارے میں تبھی گھڑ سکتے ہیں نا جب آپ اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، جب آپ جانتے نہیں تو آپ مثال بنا بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ
इक्विवेलेंट नहीं बनाओ, यानी औरों को अल्लाह सुब्हाना ताला के मिसल नहीं बनाओ कि अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला भी अता करता है लेकिन फलां भी अता कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के मिसल नहीं बनाओ। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए जो है यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला की जात में, उसकी सिफात में, उसकी खूबियों में हम किसी को भी किसी भी तरीके से जो है ना बेसिकली ना तो कोई रिजेम्बलेंस दे सकते हैं और ना ही कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात क्या है, अपने आप में यूनिक है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उसकी हर खूबी जो है वो यूनिक है, हर उसकी सिर्फ जो है यूनिक है, उसकी अपनी है और सिर्फ उसी की हद तक है। उसकी कोई भी खूबी, उसकी कोई भी सिफ्त, उसकी कोई भी कमाल जो है ना, उसकी मिसल जो है ना वो मखलूक में नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला क्या है, अहद, एक है, अकेला है और यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो उसकी फिर मिसाल भी नहीं हो सकती। और ये किस तरह से कि अब अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए यानी मिसाल ना बनाओ किस तरह से कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई, तो उनको ना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अच्छा अगर अल्लाह ताला ने अपनी कोई भी चीज बयान की है तो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कि हमें हाथ का पता चलता है, अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ का पता चलता है, और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्सी का पता चलता है, वसिया कुर्सी युहुस समावाति वल अर्द, आयतल कुर्सी में हम पढ़ते हैं कि उसकी कुर्सी है। और इसी तरह हमें क्या अल्लाह सुब्हाना ताला की खूबी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला बसीर है, देखता है, समी है, सुनता है। और इसी तरह हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जमीन और आसमान इस कायनात को तख्लीक किया और उसके बाद क्या है, इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर मुस्तवी हुआ। और इसी तरह हमें बात पता चलती है अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है रात के हर तीसरे पहर जो हैं आसमान दुनिया पर, यानी ये जो पहला आसमान है, आसमान दुनिया जो है उस पर तशरीफ लाते हैं, यानी नजूल होता है, नीचे आते हैं। और क्या है कि जैसे कि हमें हदीस में पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद जो है निदा लगाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं, कौन है जो मगफिरत का तलबगार हो मैं उसको बख्शिश दे दूं। तो अब ये जो आसमान दुनिया पर आना है अल्लाह ताला का कि अच्छा अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर मुस्तवी हैं, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ हैं, तो इन चीजों पर क्या है, हमने एज इट इज ईमान लेकर आना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ हैं, यस, हमें हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर खुद बता दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ हैं तो हाथ हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन मिसाल कैसी है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कहें कि अच्छा अल्लाह ताला का हाथ जो है, मे बी हम कहें कि अच्छा जैसे हमारे हाथ हैं नाउज बिल्ला इस तरह का हाथ है, या अच्छा हमारे हाथ तो छोटे होते हैं, मे बी अल्लाह सुब्हान अल्लाह का हाथ जो है वो बहुत बड़ा होगा, या इस तरह से। यानी बेसिकली हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते फर्दर कि अल्लाह सुब्हान ताला का हाथ कैसा है, बस उसका हाथ है, दैट्स इट, ये हमारा ईमान है। क्या कहा गया कि इन्नल्लाह यअलमु, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। हमने अल्लाह सुब्हाना ताला को देखा नहीं है, हमने अल्लाह सुब्हाना ताला को देखा नहीं है, तो हम इस चीज को बयान भी नहीं कर सकते कि उसका हाथ कैसा है अनटिल अनलेस कि वो खुद बताए। और लेकिन उसने खुद क्या बताया कि उसका हाथ है, आगे वो कैसा हाथ है इस चीज को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक्सप्लेन नहीं किया, और ना ही हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी भी सूरत, किसी भी क्रिएशन से कोई रिजेम्बलेंस नहीं रखते। जबकि हमारी जितनी भी हम मिसालें सोचेंगे, वो हमारी मिसालें कहाँ से आएंगी, हम इर्द गिर्द देखेंगे और जो कुछ हम देखते हैं उसी के मुताबिक जो है वो एग्जाम्पल जो है सेट करेंगे, और वो एग्जाम्पल क्या है, मखलूकात में से होगी। जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, खालिक है। खालिक और मखलूक कभी भी रिजेम्बल नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए
मिसालें नहीं हैं, उसके मिसल नहीं है। अब यही चीज़ कि अल्लाह सुब्हाना ताला अच्छा आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, तो वो किस तरह से लाते आते होंगे, इस तरह से आते होंगे, यानी इन चीज़ों को हम फर्दर जो है बयान नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसी तरह क्या है कि उसकी तमसील भी नहीं बयान कर सकते कि हम उसको रिज़ेम्बल करना शुरू कर दें कि अच्छा अल्लाह ताला अगर सुनते हैं तो उनके सुनना ऐसे है जैसे कि हम सुनते हैं। नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला सुनते हैं, लेकिन उसका सुनना हमारे सुनने से टोटली डिफरेंट है। एंड वी डोंट नो व अंतुम ला यालमून, कि तुम जो है ला तालमून, कि तुम नहीं जानते। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना तआला कैसे सुनते हैं। लेकिन ये हमें पता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला अस्समी है, सुनने वाला है, सुनता है। तो बेसिकली क्या है, ये मेन डिफरेंस जो है ना हमें याद रखना चाहिए कि कतन भी जो है हम जो चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं कि हम जो जो कुछ मखलूक के साथ मामलात जिस तरीके पर चल रहे होते हैं, वो मामलात जो है ना वो इलाह के साथ, खालिक के साथ वैसे नहीं है। यानी ठीक है, हमें लगता है देखने में कि अच्छा हम भी सुनते हैं तो अल्लाह ताला भी सुनते हैं। क्या है कि हमारा सुनना और उसका सुनना टोटली डिफरेंट है। हम अपने सुनने के साथ उसके सुनने का कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला यूनिक है। तो ये चीज़ यानी बेसिकली जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला यूनिक है, तो ये बात जो है ना बड़ी आसानी से फिर समझ में आ जाती है। और फिर क्या है, दरबल्लाहु, अल्लाह ने मिसाल बयान की, और ये मिसाल क्या है, आबदन, एक गुलाम की है। एक गुलाम की मिसाल है, ममलूकन, जो कि किसी की मलकियत में है, ला यक़दिरू, नहीं इख्तियार रखता, अला शैइन, किसी चीज पर, व मन, और वो शख्स जो कि रज़क़नाहु, उसको रिस्क दिया हमने, मिन्ना, अपनी तरफ से, रिस्कन, रिस्क, हसनन, बहुत अच्छा, फहुवा, तो वो, युनफिकु, खर्च करता है, मिन्हु, उसमें से, सिर्रों व जहरा, पोशीदा और अलानिया, हल यस्तवून, क्या वो बराबर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सरियत जो है वो नहीं जानती। अब फिर जो है ना एक और चीज बताई जा रही है, मिसाल के जरिए से समझाई जा रही है। और ये मिसाल क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मिसाल दे रहे हैं कि एक शख्स जो कि क्या है, अब्द है, गुलाम है, ममलूक है, किसी चीज पर उसका कतन भी कोई इख्तियार नहीं है। और ये ममलूक भी जो है ना बेसिकली ये जो गुलाम है ना, ये किस तरह का गुलाम है, जो कि जिस तरह के पहले ज़माने में गुलाम होते थे, कि यानी गुलाम कैसा होता था कि वो बिल्कुल उसकी अपनी कोई भी जिसे कह लें कि मर्ज़ी नहीं होती थी। हर काम वो कैसे करता था, अपने मालिक के कहे पर। यानी खुद उसका जो है ना अपने खाने-पीने, सोने, किसी भी चीज़ पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता था। और वो गुलाम ऐसा होता था कि वो अपने मालिक को ना नहीं कर सकता था, कि जो उसका मालिक कह रहा है, जिस टाइम पे कह रहा है, उसको उसने वो काम करना है। यानी बेसिकली क्या है कि मिसाल क्या है कि एक तरफ तो वो गुलाम है जो कि किसी की मलकियत में है, और गुलाम कैसा है कि ला यक़दिरु अला शैइन, किसी भी चीज पर उसका कत्तन भी इतना सा भी इख्तियार नहीं है। और उसके मुकाबले में एक वो शख्स है जिसको कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने रिस्क दिया है, और उस रिस्क में से वो खर्च करता है। कैसे खर्च करता है, सिर्रों व जहरा, पोशीदा भी और एलानिया भी। यानी दूसरी तरफ जो शख्स है उसकी मलकियत में बहुत कुछ है, उसको बहुत कुछ दे रखा है, और वो यानी फुली ओन करता है। और ये है ना कि खर्च करता है पोशीदा और जाहिर भी, यानी कैसे कि फुल अथॉरिटी है, जैसे चाहता है वो खर्च करता है। सिर्रों व अलानिया क्या है, यानी अपनी मर्जी से जैसे चाहता है, जब चाहता है वो खर्च करता है। इट मीन्स कि उसकी अथॉरिटी क्या है, मुकम्मल है, पूरी अथॉरिटी है उसके पास। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि एक तरफ गुलाम है जिसके पास जीरो अथॉरिटी है, दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जो कि अपनी चीजों को ओन करता है, और अपनी चीजों के बारे में क्या है, वो मुख्तार कुल है, पूरा पूरा मालिक है। तो ये दोनों शख्स क्या बराबर हैं? यानी इंसान जो है अगर दोनों का कंपैरिजन करेगा, तो किसी से भी कंपैरिजन कराएंगे, तो क्या वो ये कह देगा कि नहीं, ये गुलाम और ये वाला शख्स जिसके पास अथॉरिटी है, ये दोनों बराबर ही हैं, कोई बात नहीं, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। नहीं, हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी सिंपल सी बात है कि बिल्कुल इसी तरह से
ہمارا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس عبد کی طرح ہے جو کہ بالکل بے بس اور حقیر ہے، جس کا کہ کوئی کسی بھی چیز پر ذرا سا بھی اتنا سا بھی اختیار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ شخص جو کہ مکمل اتھارٹی رکھ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح ہے جو کہ جس کے پاس کیا ہے یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، وہ مکمل اختیار ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا ایک انسانوں میں سے مثال دے کر بات بتائی جا رہی ہے، ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے۔ جب دونوں وہ برابر نہیں ہو سکتے تو ہم انسان کیسے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو اٹھا کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں۔ حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ بیسیکلی یہ سوال کر کے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کیا انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب انسان جو ہے انسانوں ہی میں سے ایک غلام اور ایک مالک کو برابر نہیں قرار دیتا تو پھر مخلوق کو خالق کے برابر کیسے قرار دے دیتا ہے، کیسے اس کا حصے دار بنا دیتا ہے، کیسے اس کی برابری وہ دے دیتا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ یعنی بات کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی سمپل سی بات ہے کہ انسان اگر اسے سمجھنا چاہے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، اکثریت لوگوں کی کیا ہے سمجھتی نہیں ہے۔ پھر بھی یعنی اتنی واضح مثالیں ہونے کے باوجود کیا ہے کہ انسان جو ہے اس فرق کو سمجھتے نہیں ہیں اور مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، اس کی ریزیمبلنس دے دیتے ہیں، اس سے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے مثلا مثال رجلینی، دو مردوں کی، احدہما ان میں سے ایک اب کم گونگا ہے، لا یقدرو وہ نہیں قادر، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، وہوا اور وہ کلن بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے آقا پر، اینما جہاں کہیں بھی، یوجہ وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر تو وہ کوئی خیر نہیں لے کر آتا، حل یستوی کیا یہ برابر ہو جائے گا، ہوا وہ اور وہ، وا اور من جو، یأمرو حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، وہوا اور وہ، صراطن راستے پر ہے، مستقیم سیدھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ ایک طرف ایک شخص گونگا ہے، یعنی گونگا سے مراد یہ کہ اس میں کوئی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ فائدے کی چیز نہیں ہے، یعنی کہ گونگے سے مراد کیا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے، بے اختیار ہے اور بے بس ہے، اور سراسر اپنے مالک پر کیا ہے بوجھ ہے، یعنی فلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مالک پر یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے آپ میں کیا ہے گونگا مینز ناکارہ ہے اور سارے کا سارا اپنے مالک پر یعنی ڈیپینڈ کر رہا ہے، فلی ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا مالک اس کو جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے تو وہ ذرا سی بھی خیر نہیں لے کر آتا، یعنی کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور سیدھے راستے پر ہے، تو یہ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی مثال میں بتائی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں دیکھو تو ہم بظاہر جو ہے ان دونوں انسانوں کو برابر نہیں کہیں گے کہ ایک جو بالکل ناکارہ ہے اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے بولتا ہے، اور بولنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی سارے کام سر انجام دیتا ہے، ہر چیز کا رہنما ہے، عدل و انصاف کا حکم دینے والا ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو یہ دونوں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ بیسیکلی یعنی جس طرح سے یہ دو انسان آپس میں برابر نہیں ہے، اور جس طرح سے انسان کیا ہے کہ فلی جو ہے ڈپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو انسان جو کہ ڈپینڈنٹ ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، جب یعنی انسانوں میں یہ ہم فرق دیکھ سکتے ہیں تو پھر جو محتاج انسان ہے اس کو ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک جو ہے وہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مکی صورت ہے اور وہاں پر اس کانسیپٹ کو جو ہے نا بار بار مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ بت جو ہیں، یہ جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے یعنی مثالیں دے کر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا، تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو بہترین طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ارذل العمر جو ہے ناکارہ عمر سے جو ہے وہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔